अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। आज नहायत दुख और तकलीफ के साथ मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। तमाम माहिर मईशत, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो मर्जी कर लें, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। एक नुकसान तो वो कि जो पाकिस्तान को 76 साल से ये टेस्ट ने दिया है, हर दिन एक नया टेस्ट, हर दिन एक नया टेस्ट, हर दिन एक टेस्ट एंड ट्रायल के ऊपर पाकिस्तान चलता जा रहा है। सबसे बड़ा नुकसान जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन के जरिए दिया। जब फलती फूलती प्राइवेटाइजेशन थी, सारी की सारी कंपनियां दबा के पैसा कमा रही थी और सारी की सारी लोगों की मजदूरियां लगी हुई थी, जॉब्स लगी हुई थी और अमेरिका के अंदर पर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स हो रही थी। हमने एक्सपोर्ट लेड सोसाइटी से उठाकर उसको नेशनलिस्टिक कर दिया। जब नेशनलिज्म कर दिया तो आज वो हालत हो गई कि ये हाथी हमें पालने पड़ गए, बर्बाद होना शुरू हो गई, लिक्विडेट होना शुरू हो गई और इसके अंदर सियासी तकर्रियां शुरू हो गई। और इन सियासी तकर्रियों ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का पैसा निचोड़ निचोड़ के खाया। यानी सिर्फ सुबह आकर रात तक चाय खाने पीने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया, यानी सारा काम तबाह बर्बाद कर दिया। इनमें से कुछ इदारे हैं जो जरूरी हैं और कुछ इदारे जो जरूरी नहीं हैं। कुछ को जो है वो फॉर्मूला बनाना चाहिए था, मसलन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और कुछ जो है जो हुकूमत के लिए जरूरी इदारे हैं, मसलन एक दो का मैं जिक्र बाद में करूंगा। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप मुकम्मल प्राइवेटाइजेशन की तरफ आ जाए। लेकिन अब पाकिस्तान में दो एक्सट्रीम्स हैं। एक भुट्टो साहब आए तो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कर दी, और अब हम इस बात पे आ गए कि नवाज शरीफ का जहन चल रहा है और वो हर चीज को ऑडियो के भाव दे रहा है। और ऑडियो के भाव देने के लिए पाकिस्तान के पास तो सिर्फ एक ही चीज है, वो है रियल एस्टेट। इससे पहले फवाद हसन फवाद जो है वो बैठा दिया, वो भी ऑडियो के भाव बेचना चाह रहा था। इसी तरीके से अब जो है वो प्राइवेटाइजेशन का आदमी है, नामी ग्रामी क्रिमिनल लैंड माफिया, जिसको सिर्फ और सिर्फ हर जो है वो, यानी आपको स्टील मिल के ऊपर जो प्रोसेस है उसको वो नजर नहीं आएगा, उसे जमीन नजर आएगी। उसे पीआईए नजर नहीं आएगा, उसे जहाज चलते नजर नहीं आएंगे, उसको इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आएगा, उसे जमीन नजर आएगी, क्योंकि वो तो खला में भी जो है नक्शे बनाकर बेच देता है। सो आपने एक ऐसे आदमी को जो जहां पर जमीन नहीं भी होती वहां पर बेच देता है, आपने उस आदमी के हाथों में प्राइवेटाइजेशन दी है। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज मुझे आपको बहुत खतरनाक दास्तानें सुनानी होगी। अब हम आपको ऐसी चीजें बताते हैं कि ये जो सफेद हाथियों की बातें करते हैं, जिनको जिंदा रखने के लिए हम गरीब आवाम का अरबों रुपया सालाना झोंक रहे हैं। जी, आज हम इन इदारों के बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे जो आवाम का अरबों रुपया हड़प कर रहे हैं, लेकिन एक धेले का फायदा नहीं कर रहे। आपको यह भी बताएंगे कि कौन से इदारे कितना सालाना नुकसान कर रहे हैं। यह भी बताएंगे कि कौन से इदारे निजकारी फहरिस्त में हैं और इनकी निजकारी अब तक क्यों नहीं हो सकी। आज इस स्कैंडल से भी पर्दा उठाएंगे कि हर सूरत निजकार किए जाने वाले इदारों को औने पौने दामों बेचने की तैयारी कौन कर रहा है। नहीं, यहां गौर से समझना पड़ेगा, हु इज बिहाइंड द कर्टन। और इस चीज से भी पर्दा उठाएंगे कि कैसे इन इदारों की बेहतर निजकारी मुमकिन है और कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनको उठाने से साफ शफाफ निजकारी भी मुमकिन है, इन इदारों की बहाली भी मुमकिन है। तो शुरू करते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक की एग्जाम्पल से। काफी साल पहले इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत रेगुलेटर तो हो सकती है, लेकिन हुकूमत खुद कामयाब कारोबार नहीं कर सकती। अच्छा, ये डेफिनेशन है, इंटरनेशनल डेफिनेशन में देख लें, इसका काम पैसा कमाना होता नहीं है। पब्लिक सेक्टर का, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का काम नहीं होता। और गलत बात है कि चाइना के अंदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से वो बड़े खुश हैं। अब उन्होंने भी लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया और कंप्लीट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से कन्वर्ट कर लिबरेशन की तरफ आ गए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ आ गए, और आहिस्ता आहिस्ता वो जहां देखेंगे बेहतर तरीके से प्राइवेटाइजेशन करेंगे, और जहां अवामी फलाही मामलात होंगे वो उसको पब्लिक रखेंगे। लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने अभी फिलहाल दे दी, लेकिन समझाने के लिए कि किन इदारों को नेशनलाइज होना चाहिए और किन को प्राइवेटाइज होना चाहिए और किन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलना चाहिए, ताकि हुकूमती बोझ ना बने। लेकिन हुकूमत खुद कामयाब कारोबार, ये मैंने आपको बता दिया कि ये नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तान को अब तक ये बात समझ नहीं आई। निजकारी पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए
سالانہ اربوں روپیہ نقصان پہنچانے والے اداروں میں جھونکنے کے بجائے ان سے جان چھڑانا لازمی ہو گیا، کیونکہ اب تو لاسٹ ریزورٹ پہ پہنچ گئے۔ ہر حکومت اس مسئلے سے آگاہ بھی ہے، لیکن نجکاری کی سیاسی قیمت سے ڈر جاتی ہے۔ حکومت نجکاری چاہتی ہے، لیکن اپوزیشن نجکاری کی مخالفت کرتی ہے۔ جب اپوزیشن حکومت میں آتی ہے تو اس کے پاس بھی نجکاری کے سوا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ ہم نے پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف کی حکومتوں کو دیکھ لیا ہے، کسی کے پاس بھی نقصان میں چلنے والے کسی ادارے کا کوئی حل نظر نہیں آیا۔ میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے بارہا کہا کہ ایک ادارے کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک ادارہ ہے پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر، وہ 40 کروڑ سالانہ پہ چلتا ہے، 7 سے 8 کروڑ جو ہے وہ سپلیمنٹری گرانٹ لیتا ہے۔ وہ وٹو صاحب کا ایک جی ایم لگا تھا، پھر اس کے بعد ساری سیاسی تقرریاں ہوئی، 450 لوگ سیاسی تقرریوں پر ہیں، سب نے یونینز بنائی ہوئی ہیں، مچھلیاں کھاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، وہاں پہ ساری جائکا کا پلانٹ لگا، اس کے بعد باقی لیتھ مشینز لگیں، وہ ساری کی ساری ریڈنڈنٹ ہو چکی ہیں، یعنی ٹوٹل حکومت کا بوجھ۔ اور آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کر کہ وہاں پر کمپیوٹر فاؤنڈیشن کا کورس ہوتا ہے بغیر کمپیوٹر کے، وہاں پہ کیڈ کیم کا کورس ہوتا ہے بغیر کیڈ کیم یعنی کمپیوٹر پہ۔ تو ایسا اگر نظام اور سرٹیفکیٹ وہاں بکنے تو مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں، دبئی میں، سعودیہ میں آپ کو سرٹیفکیٹ آپ کے ایکسپٹ کیوں ہوں گے؟ آپ بتائیے۔ اور لوگ وہاں سے سرٹیفکیٹ صرف اس لیے لیتے ہیں کیونکہ حکومتی ادارہ ہے اور وہاں جا کے ان کو نوکریاں لگ جائیں گی، تو جب کام نہیں آتا ہوگا تو وہ نکال دیں گے۔ بہرحال اب معاملہ وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں سے اب کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، سیاسی قیمت کی پرواہ کیے بغیر فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ یہ ادارہ سالانہ سینکڑوں ارب کا نقصان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پی آئی اے کی بات کر لیں۔ پاکستان میں 5 ایئر لائنز ہیں، جن میں سے 4 نجی ہیں، سبھی ایک جیسا ہی کرایہ لیتے ہیں اور ایک ہی سطح کی سروس فراہم کرتے ہیں۔ اس کے باوجود 4 نجی ایئر لائنز تو پیسہ کماتی ہیں اور ٹیکس ادا کرتی ہیں، لیکن دوسری جانب پی آئی اے کو گزشتہ سال 172 ارب روپے کی فروخت پر 88 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ یہ 51% نقصان ہے، اور یہ نقصان کا وہ تناسب ہے جسے پورا کرنا مشکل ہے، چاہے کوئی کتنی ہی کوشش کر لے۔ اس سے 1 سال قبل پی آئی اے کو 50 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا، اور اس سے بھی 1 سال قبل 35 ارب روپے کا۔ پی آئی اے کا اب تک کا مجموعی خسارہ 717 ارب روپے ہے، جبکہ اس کی موجودہ مالیت 900 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ اب یہ 900 ارب روپے کی یہ رقم اگر 15 آغا خان یونیورسٹی اور ہسپتالوں، 60 لمس نما یونیورسٹیوں یا پورے پاکستان میں 18,000 اسکولوں کی تعمیر کے لیے جو کہ یعنی اس کے برابر کافی ہوتی، اس لیول کی اگر آرگنائزیشنز بنا دی جاتی عوامی فلاح میں تو اس کے برابر یہ کافی ہوتی۔ گزشتہ سال 15 سال میں حکومت نے 109 ارب روپے براہ راست پی آئی اے پہ خرچ کیے۔ کتنے جی؟ 109 ارب روپے براہ راست پی آئی اے پہ خرچ کیے، اور بینکوں کے 263 ارب روپے کے قرضوں کی ضمانت دی، جس میں سے 13-18 ارب جو ہے 18 ارب تقریباً آپ نے صرف انٹرسٹ ریٹ یعنی سود کی مد میں دینا ہے۔ ہم پی آئی اے پر جتنی رقم چاہیں لگا سکتے ہیں، لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ پی آئی اے کو اب ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ ملازمین کی ملازمت کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے ایئر لائنز کی جلد نجکاری پاکستان ٹیکس دہندگان کے لیے بہت بہتر ہوگی۔ اب آتے ہیں ریلوے کی طرف۔ پچھلے سال حکومت نے اس کی آپریشن نقصانات کو پورا کرنے کے لیے 45 ارب روپے اور مجموعی طور پر 17 ارب روپے اور ترقیاتی اخراجات کے لیے اضافی 25 ارب روپے دیے۔ پاکستان ریلوے کو 1 سال پہلے 59 ارب روپے اور اس سے 1 سال پہلے 56 ارب روپے ملے۔ صرف گزشتہ 15 سالوں میں ٹیکس دہندگان نے پاکستان ریلوے پر 783 ارب روپے نچھاور کیے، جبکہ اس کی موجودہ مالیت تقریباً 1000 ارب روپے ہے۔ ٹرک کے ذریعے 1 کلو گرام کارگو کو منتقل کرنے میں آنے والے ڈیزل کے اخراجات ٹرین کے نسبت 3 گنا زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان ریلوے کارگو کے لیے ٹرکوں سے زیادہ معاوضہ لیتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹرک مافیا ہے اور ٹرک نے منوپلی قائم کی ہوئی ہے اور وہاں پر کارٹل ہے۔ اب اس کارٹل کو آپ توڑتے نہیں ہیں، ریلوے پہ آپ جا نہیں سکتے۔ تو یہ میں نے اندرونی بات کی ہے کہ یہ ٹرک کس کے ہیں جو ٹرکوں کو فائدے ہو رہے ہیں، جبکہ ریلوے کے مقابلے میں اس کے فاصلہ بھی کم پڑتا ہے اور پیسے بھی کم پڑتے ہیں۔
لیکن کارگو ادھر کیوں نہیں ہوتی، اس کی بات میں کسی اور ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب اکثریت ریلوے کے مقابلے میں طویل فاصلے کے بس کے سفر کو ترجیح دیتی ہے۔ پاکستان ریلوے کارگو کے لیے ٹرک سے زیادہ معاوضہ لیتی ہے۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی اکثریت ریلوے کے مقابلے میں طویل فاصلے کے لیے بس کے سفر کو ترجیح دیتی ہے۔ تاہم خدمات کو بہتر بنانے یا نقصانات کو کم کرنے کے بجائے ریلوے کی بیوروکریسی چاہتی ہے کہ حکومت نئے ٹریکس کے لیے مزید $7 ارب قرض لے، $7 ارب قرض لے اور ٹیکس دہندگان پر مزید بوجھ ڈالے۔ مگر کیوں؟ آئیے پاکستان اسٹیل مل پر غور کریں جو 9 سال سے بند ہے، جس کے ملازمین کو ابھی تک تنخواہ دی جا رہی ہے، تنخواہیں دی جا رہی ہیں، تنخواہیں دی جا رہی ہیں، پینشنز بھی لیں گے۔ 850 ارب روپے صرف اور صرف پینشنز کا گیا۔ پاکستان اسٹیل ملز پر نیشنل بینک اور سوئن کے 100 ارب روپے سے زائد واجب الادا ہے۔ اسی طرح گزشتہ مالی سال میں کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کا خسارہ 76 ارب روپے رہا، NHA کا خسارہ 45 ارب روپے رہا۔ کل ملا کر پاکستان میں 31 سرکاری کمرشل کمپنیوں نے 733 ارب روپے کا بھاری نقصان پہنچایا۔ سب سے اوپر 10 خسارے میں چلنے والی اداروں میں 2022 میں مجموعی طور پر 650 ارب روپے کی کمی کی۔ ان 10 میں سے 3 NHA، PIA اور پاکستان ریلوے، جبکہ باقی 7 پاور سیکٹر کی کمپنیاں۔ پاور سیکٹر کی کمپنیاں تو پھر اچھے داموں میں بڈ لگ کر بک جائیں گی، نہ ریلوے کو خریدے گا، نہ PIA کو خریدے گا، نہ NHA کو خریدے گا۔ اور NHA میں جتنے کھانچے لگتے ہیں وہ میں اس کی داستان بھی آپ کو کسی دن سنا ڈالوں گا۔ عوام کا یہ بے تحاشا پیسہ برباد کرنے کے بعد IMF کے بھرپور پریشر پر ہی صحیح لیکن کچھ اداروں سے جان چھڑوانے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ یہ بھی کوڑیوں کے بھاؤ بیچ کر کے آپ نے قرضہ پورا کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے اشرافیہ کی جیب میں جانا ہے، اور یہ جو کر رہے ہیں یہ مجھے پتا ہے۔ اور پھر جو ہے علیم خان پراپرٹی ڈیلر، اس کے بعد یہ کیا کرے گا آپ دیکھتے رہیے۔ لیکن یہ ارادے ہیں کب تکمیل پر پہنچتے ہیں اس پر شکوک و شبہات باقی ہیں۔ ان شکوک و شبہات پر بھی بات کریں گے اور آپ کو ان کا حال بھی بتائیں گے، ان کا حل بھی بتائیں گے اور آپ کو ان کا حل بھی بتائیں گے۔ لیکن پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کون کون سے اداروں کی نجکاری ہونے والی ہے۔ مجموعی طور پر 25 ادارے نجکاری کی فعال فہرست میں شامل ہیں۔ ہوا بازی شعبے کا ایک ہی ادارہ PIA، جبکہ فائنینشل اور ریل اسٹیٹ سے متعلق چار ادارے نجکاری کی جاری پروگرام میں شامل ہیں۔ تمام 10 سرکاری بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، فرسٹ ویمن بینک، پاکستان انجینئرنگ کمپنی اور سندھ انجینئرنگ لمیٹڈ بھی فعال نجکاری فہرست میں شامل ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ ان سرکاری اداروں میں ڈالا جانے والا نیا پیسہ ضائع ہی ہوگا۔ ہمیں ان سرکاری اداروں کے منافع بخش بننے اور صارفین اور ٹیکس دہندگان کے لیے فائدہ مند ہونے کے لیے نجی شعبے کی سرمایہ کاروں اور اچھی طرح سے ریگولیٹر مارکیٹوں کی ضرورت ہے۔ لیکن ان اداروں کی نجکاری کرنا کسی بھی سیاسی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے۔ جب بھی کوئی حکومت ان اداروں کی نجکاری کی بات کرتی ہے تو سکینڈل شروع ہو جاتا ہے۔ تحریک انصاف نے کوشش کی لیکن سیاسی سکینڈل کی وجہ سے ڈر گئی۔ یعنی اس وقت کا اگر عشرت حسین اور رزاق داؤد جیسا آدمی جو کہ بالکل کلین اینڈ سٹریٹ ہے، اگر وہ نجکاری نہیں کر سکے تو یہ صرف اور صرف پراپرٹی ڈیلر کر دے گا، اور پھر وہ پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ ان کی ویلیویشن کر کے ان کو ورتھ فلی نہیں بیچے گا، وہ ان کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچے گا اور بہت بڑا بلاத்کار کرے گا پاکستان کے ساتھ۔ اب نون لیگ PIA کی نجکاری کرنا چاہ رہی ہے تو آج پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے، حالانکہ PIA کے زوال میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں PIA میں ضرورت سے زائد بھرتیاں کی اور سارا مسئلہ ہی زائد بھرتیوں کا ہے۔ ٹیکنالوجی اپ گریڈ نہیں کی اور زائد بھرتیاں کی۔ جب نون لیگ کی گزشتہ دور میں PIA کی نجکاری کی بات شروع ہوئی تھی، کراچی میں احتجاج شروع ہوا جس کی وجہ سے معاملہ رک گیا۔ سو لب لباب یہ ہے کہ سیاسی حکومت کبھی بھی ان اداروں کے بغیر سکینڈل بنوائے صاف اور شفاف نجکاری کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل یعنی SIFC، یہ وہی واحد کمیٹی ہے جہاں وزیر اعظم سے لے کر آرمی چیف، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، چیف سیکرٹری سمیت تمام تر سیاسی، عسکری اور بیوروکریسی کے تگڑے لوگ موجود ہیں۔
اب واقعی ان اداروں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اس معاملے کو SIFC کی چھتری تلے لے آئیں، ون ونڈو آپریشن کر دیں، لیکن صرف فوج اس معاملے میں بیوروکریسی کے فٹ پرنٹس ختم کر دیں، کسی بھی جماعت کی سیاسی چال بازیوں کو میٹنگ میں آمنے سامنے بٹھا کر فوری ختم کر دیں، اول تو ان کو بٹھانے کی ضرورت نہیں، تو یہ 15 برس سے رکا ہوا کام 1 برس میں ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاسی طریقہ کار میں ان اداروں کی نجکاری کی بیوروکریسی کی فرمائش ہی پوری نہیں ہو سکے گی۔ مثلا ان اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے منسٹری آف کامرس، انڈسٹری، بورڈ آف انویسٹمنٹ، ان کے علاوہ 4 صوبوں میں الگ سے ان کے صوبائی دفاتر کے اپروول کی ضرورت ہوگی، یہ اپروول ہو جائے تو کنسلٹنٹ ہائر کیا جائے گا، پھر بڈنگ ہوگی، پھر اس کے بعد لیگلائزیشن ہوگی، پھر روایتی طریقوں میں کسی بھی ادارے کی نجکاری کے لیے 460 دن کا پروسیس ہوگا۔ اگر اس دوران سٹے آ گیا تو وہ الگ سے مصیبت ہوگی، اس لیے اس کا آخری بلکہ ہمارے نزدیک پہلا حل بھی SIFC ہی ہے۔ میں آپ کو مکمل طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حق میں ہوں، اور اس حق میں ہوں کہ آرمی مسٹ ٹیک دس اپ آن دیئر شولڈر، کیونکہ یہ SIFC کے بغیر نہیں ہوگا۔ لیکن میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اندر کوئی بیوروکریٹ، کوئی وزیر اعظم، پاکستان کا کوئی بھی سول ادارے کا کوئی آدمی نہ بیٹھے، ایلس کہ آپ سیولینز میں صرف ٹیکنوکریٹس کو آپ بلائیں، ان سے آپ ایویلیویشن کروائیں، اور ٹیکنیکل لوگوں کو، اگر ہونا تو یہ چاہیے ٹیکنیکل لوگوں کو فیڈرل منسٹر بھی بنائیں، لیکن سیاسی لوگوں کو آپ اس میں لائیں گے تو وہ پھر آپ کے سیاسی حل نکال کے دیں گے، اور وہ حل نہیں ہوتا، وہ رکاوٹ ہوتی ہے۔ بہرحال خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے لیے معیشت کی اصلاح اور ہماری کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ان اداروں کی نجکاری سے بہتر کچھ نہیں، کیونکہ جہاں ان اداروں کی نجکاری صرف نقصان کو روکے گی، بلکہ یہ معیشت کی مجموعی بہتری میں بھی ایک بڑا محرک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں ان سرکاری اداروں کی منافع بخش بننے اور صارفین اور ٹیکس دہندگان کے لیے فائدہ مند ہونے کے لیے نجی شعبوں کے سرمایہ کاروں اور اچھی طرح سے ریگولیٹڈ مارکیٹوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ کام اونے پونے داموں نہیں بلکہ عوام اور ملک کی مفاد میں ہو تو بہتر ہوگا۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں دیکھتے رہیے، اور میں نجکاری کے متعلق ہر اپڈیٹ آپ کو دیتا رہوں گا تاکہ ہماری عوام باشعور رہے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے تو بول سکتے ہو، اگر زبان سے نہیں بول سکتے تو دل میں تو برا منا سکتے ہو، ورنہ پوری زندگی اسی نظریات میں چلتے رہو گے۔ کبھی بھٹو نیشنلائز کرے گا، کبھی پھر وہی بھگوڑا آ کر آپ کو پرائیویٹائز کر کے چلا جائے۔